أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ما تحب وترضى عدد ما تحب. سورہ حمیم دخان کی ابتدائی آیات ہماری یادوں پڑھی ہوئی ہوں. ان میں اللہ جل شانہ مضمون سے مؤکد کرے ऐं क़ुरान मजीद जे नुज़ूल जो अल्लाह जल शानहू बयानु फ़रमायो. क़ुरान करीम जे नाज़िल थियण जे लाइ सूरतुनि ॿिनि में ज़िक्र आहे. हिकिड़ो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सूरह क़द्र में अल्लाह फ़रमायो असां क़ुरान मजीद खे क़द्र जी रात के अंदर नाज़िल फ़रमायो. क़ुरान मजीद को हमने क़द्र की रात में नाज़िल फ़रमाया. और दूसरी ये इस सूरत में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इसको बरकत वाली रात में नाज़िल फरमाया. तो इससे मुराद भी फरमाते हैं यही लैलतुल क़द्र है. लैलतुल क़द्र को क़द्र इसलिए कहा जाता है कि क़द्र की माने तंग होना. यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जल्ल शानहू जिसका चाहे उसका रिज़्क़ कुशादा करे और जिसका चाहे उसका तंग कर दे. तो वहाँ क़द्र का लफ्ज़ है कि क़द्र की माने तंग करना, यानी उस रात इतने फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं कि ज़मीन उनके लिए तंग हो जाती है, इसलिए उसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है. या क़द्र की माने शान और अज़मत, यानी ये रात बड़ी इज़्ज़त और मर्तबे वाली और शान वाली है, इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है. क़द्र की रात को तलाश करना उसके लिए अहादीस में हुक्म है कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तहर्रौ लैलतुल क़द्र, कि तुम जो है वो लैलतुल क़द्र को तलाश करो. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए और फरमाया जेतो लिउख़बिरुकुम बिलैलतिल क़द्र फ़तलाहा रजुलान मुस्लिमीना फ़रुफ़ियत. मैं आया था आपको क़द्र की रात का इल्म बतलाने के लिए कि आज क़द्र की रात है, उसके बतलाने के लिए मैं आया. लेकिन ये जो दो मुसलमान आपस में मस्जिद में लड़ रहे थे और लड़ाई कर रहे थे किसी मसले पर, तो उसके लड़ने की वजह से अल्लाह जल्ल शानहू ने उसका इल्म मुझसे उठा लिया. कहते हैं तनाज़ुर और झगड़ा करना ये ऐसी सूरत है कि जो रफ़ इल्म का सबब बनता है. और ये कभी कभी झगड़ा करना और ये रफ़ इल्म का सबब बनता है, कभी अपने आमाल के ख़राब होने का सबब बनता है. अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया ला तजरु अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजरु बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून. पैगम्बर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपने आवाज़ों को इतना ऊंचा मत करो कि तुम्हारे अमल ही ख़त्म हो जाएं और तुम्हें पता न चले. इस तरह से रफ़ इल्म का भी सबब है कि जब झगड़ा हो जाए, तनाज़ुर हो जाए, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर से अल्लाह जल्ल शानहू ने उस तनाज़े की वजह से उसका सबब, उसका इल्म उठा लिया. लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ इस आलम असबाब में चाहे सबब के साथ ही हो, लेकिन उसमें हिकमतें ज़रूर होती हैं. हाँ, हिकमत ज़रूर होती है. तो इस रफ़ इल्म के अंदर भी हिकमत है कि वैसे तो आदमी अगर उसको पता होगा कि क़द्र की रात ख़ास खुला है
تو صرف اسی رات کے اندر عبادت کرتا اور باقی پورا سال یہ عبادت ہی نہیں کرتا. لیکن جب اللہ نے علم اٹھا لیا، اب حضور نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، التمسوها، اس کو تلاش کرو، یا تحرو، اس کے لیے تحریک کرو اور سوچو. تو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں شب میں اس کو تلاش کرو گے تو تلاش کرنے کا ثواب تمہیں الگ ملے گا، اور پھر پوری راتوں کی عبادت کرنے کا ثواب وہ الگ ملے گا، تاکہ تم ہمیشہ عبادت کرنے کی ایک عادت پڑ جائے گی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس شریعت کے اندر کسی زمانے، وقت اور مکان کو عبادت کے لیے خاص کرنا، یہ حدیث میں اس کی منع کی گئی اور بتلایا گیا ہے کہ کسی جگہ کو عبادت کے لیے جو ہے وہ مت طلب کرو کہ آج رات جو جا کے فلاں مسجد میں مجھے نماز پڑھنی ہے یا عبادت کرنی ہے، یا آج جمعہ کا دن ہے تو مجھے جمعہ کا دن روزہ رکھنا ہے، یا جمعہ کی رات ہے تو مجھے رات کو عبادت کرنی ہے. تو کسی دن کو، زمانے کو، کسی مکان کو، کسی جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص مت کرو. اسی لیے شریعت نے ایک قدر کی رات خاص اس کا علم اٹھا لیا، اور اللہ جل شان نے اس کو جو ہے وہ راتوں کے اندر پھیر دیا ہے، کبھی کسی رات میں کبھی کسی رات میں. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قدر کی رات جو ہے پورے سال کے اندر پھرتی ہے، پورے سال کے اندر، یعنی کبھی کس وقت ہوتی ہے کبھی کس وقت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے. اور بعد نے فرمایا کہ اس آیت میں انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، اس میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں ان میں معاملوں کو تقسیم کرتا ہوں، تو رزق کی تقسیم اور کسی کے موت اور زندگی کا فیصلہ اور سال کی جو تقدیر ہے وہ چونکہ 15ویں شعبان کو لکھی جاتی ہے، اس لیے اس لیلۃ مبارکۃ سے 15ویں شعبان کی رات جو وہ مراد ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ مبارکۃ جو ہے اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے. اور قرآن مجید کو اللہ جل شان نے جو نازل فرمایا، تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 15ویں کی رات کو نازل فرمایا، اور وہاں ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا جو ہے 15ویں شعبان کی رات سے ہوئی ہے، اور قدر کی رات میں اس کی انتہا ہوئی. تو ان دونوں کے اندر حضرت شیخ رحمہ اللہ نے وہ تطبیق دی ہے. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور قرآن مجید کے بہت بڑے اعجاز ہیں. یا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض فرماتے ہیں کہ القابات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نام میں سے نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ سورتوں کے نام ہیں. لیکن یہ جتنی حوامیم ہیں تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا مکھن اور خلاصہ جو ہے یہ حوامیم ہے. اس لیے اس حوامیم کے اندر اللہ نے جو سب سے بڑا مسئلہ ذکر فرمایا وہ توحید کا مسئلہ ہے. اور توحید کا مسئلہ یہ پورے قرآن مجید کی دعویٰ اور پورا خلاصہ ہے، اور باقی سارا قرآن مجید جو ہے وہ اس دعویٰ کے دلیل ہیں. دلیل آفاقی ہے، انفسی ہیں، یہ سارے جتنے دلیل ہیں وہ سارے کے سارے دلائل توحید پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، رزق دینے والا، سارے خزانے اسی کے، اور علم اس کا، قدرت اس کی، سارے علم اور اوصاف اس کے وہ لامحدود ہیں، اور انسان کا علم اور قدرت وہ سب کے سب محدود ہے. تو یہ سب کچھ صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. اس توحید کا مسئلہ اللہ نے پورے قرآن مجید کے بطور دعویٰ کے طور پر اللہ نے پھیلا دیا. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو مبین ہے، جو جدا کرنے والا اور فرق کرنے والا ہے اور بیان کرنے والا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا بے شک اس رات میں جو برکت والی ہے. انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کا ہر معاملہ جو حکمت والا اس کی تقسیم کی جاتی ہے. اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی امر من عندنا، جو معاملہ ہماری طرف سے ہے
انا کننا مرسلین، ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، رحمت کو جو تیرے رب سے ہے، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کی ذات، وہ زندہ بھی کرتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو جتنے بھی ہیں تمہارے آبا و اجداد، ان کا بھی رب ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق۔ آخر دعوانا اللہم صلی وسلم مولانا محمد وعلی رب صلی اللہ تعالی آمین۔ Subscribe my YouTube channel.